अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल ऐ दिल ठहर जा। इसको तहरीर किया है कमर अकरम ने और इसकी आप लोग अब एपिसोड 12 पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब शुरू करते हैं एपिसोड 12। 2 दिन मज़ीद गुजर चुके थे और इन 2 दिनों में घर का सारा चार्ज नवीरा हैदर ने संभाल लिया था। न सिर्फ घर के सारे काम वो करती थी बल्कि अब तो यमान के भी सारे काम वही करने लगी थी। उसके लिए कपड़े निकालना, उसके कमरे की सफाई और बाकी छोटे मोटे काम भी अब वो खुद ही करती थी। पहले दिन यमान ने उसे सख्ती से अपने काम करने से मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आई थी और कुछ यमान ने भी आज और कुछ यमान भी आजकल अपने काम में मसरूफ़ था तो घर पर कम ही पाया जाता था। तभी नवीरा को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। नवीरा अपना और यमान का खाना अलग बनाती थी जबकि अनवार साहब का परहेज़ी खाना अलग। पहले ही दिन खाना खाकर यमान ये बात माने बगैर नहीं रह सका था कि उसके हाथ में बेहद जायका था। यमान ने अब नवीरा को कुछ भी कहना छोड़ दिया था कि वो जब भी ज़रा सा सख्ती बरतने लगता उसकी आंखें नमी से भर जाती थीं और फिर अनवार साहब से उसे डांट पड़ती थी। आज वो घर पर था और अपने कमरे में अलमारी से कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, लेकिन नवीरा ने उसकी अलमारी की तरतीब बदल दी थी। कपड़े कहीं थे, जूते कहीं और उसकी अहम फाइल्स कहीं, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी सहूलत के मुताबिक कमरे को सेट रखने का आदी था, मगर अब बदली हुई तरतीब उसकी झुंझलाहट का बायस बन रही थी और इसी झुंझलाहट और गुस्से में वो अपने कमरे से निकलता नवीरा के कमरे की जानिब बढ़ा था। बगैर दस्तक दिए वो अंदर दाखिल हुआ तो वो उसे आईने के सामने बाल बनाती नजर आई। उसके लंबे सियाह बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, जो कि आज यमान ने पहली बार देखे थे। वो लंबे लंबे डग भरता उसके सर पर पहुंचा तो नवीरा उसे अपने पीछे खड़े देखकर गड़बड़ा कर पलटी और इसी लम्हे यमान एक कदम आगे हुआ तो वो उससे टकराने से बचने को पीछे को हुई, लेकिन पीछे जगह ना होने के बायस ड्रेसिंग टेबल से टकराती हुई लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो गिरती यमान ने एक हाथ उसकी कमर में हिमायल करते उसे झटका दिया तो वो उसके सीने से आन लगी। नवीरा ने हवास बाख्ता होते अपने दोनों हाथ उसके सीने पे जमा दिए, जहाँ उसे दिल की धड़कनें वाज़ेह सुनाई देने लगी थीं और वो जो इंतहाई गुस्से में उसके करीब आया था उसका भीगा भीगा और खिला सा चेहरा देखते बेखुद सा हुआ। पानी के कतरे उसके गालों से फिसलते गर्दन तक जा रहे थे, जबकि होठ भी नम थे। अजीब सी कशिश थी जो उसे नवीरा में महसूस हो रही थी कि उसका दिल नवीरा का लम्स पाने को बेताब हो चला था। यमान सर, नवीरा ने बुखलाकर उसे पुकारा, जो उसके घबराए और मासूम से चेहरे में खोया हुआ था। खोए खोए अंदाज में उसने दूसरा हाथ नवीरा के बालों में उलझाया और उसे मजीद करीब करते उसके चेहरे पर झुका। नवीरा की सांसें अथल पथल हुईं। अगर यमान ने उसे थामा ना होता तो अब तक वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। नहीं। अपनी गर्दन पर यमान का लम्स महसूस करते वो तड़प कर उसे पीछे धकेलने लगी, मगर यमान तो मदहोश हो चुका था। उसके बालों में चेहरा छुपाए वो जा बजा नवीरा की गर्दन को अपने लम्स से महकाता जा रहा था। यमान। इससे पहले कि नवीरा उसे दूर करती या यमान होश में आता, सोनिया के सदमे से भरी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। सोनिया की आवाज़ ने यमान को होश की दुनिया में ला पटका था। नवीरा को छोड़ता वो तेज़ी से पलटा तो सोनिया दरवाजे पर खड़ी नजर आई, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यमान अपनी कैफियत पर जी भरकर शर्मिंदा होता तेज़ी से सोनिया के जाने बढ़ा, मगर वो नफ़ी में सर हिलाती तेज़ी से बाहर निकल गई। यमान उसके पीछे ही निकल गया था, जबकि नवीरा खुद को संभालती नम आंखें लिए नीचे बैठती चली गई। दिल जो यमान के लिए तड़पने लगा था उसका लम्स पाकर शाद हुआ था, लेकिन हकीकत ने बुरी तरह उस पर अपना दर वार किया था कि वह चाहकर भी उसे पा नहीं सकती थी। वो बाहर आया तो सामने ही सोनिया घर का गेट पार करती नजर आई। वो तेज़ी से उसके पीछे लपका और कुछ ही पलों में उसे जा लिया। सोनिया, मेरी बात सुनो प्लीज़। यमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका तो उसने एक झटके से यमान से अपना हाथ छुड़वाया। कहने सुनने को क्या रह गया यमान? आप उस लड़की के इतना करीब थे कि शायद ही आप दोनों के दरमियान कोई फासला हो। मैं तो आपका हाथ भी पकड़ लूँ तो आपको नागवार गुजरता है, फिर उसके साथ इतनी नज़दीकी की क्या वजाहत देंगे आप?
سونیا نے بہرائے لہجے میں پوچھا تو وہ اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ جب کبھی شدت جذبات میں سونیا اس سے قریب ہونے لگتی یا صرف ہاتھ ہی تھامتی تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا تھا کہ شادی سے پہلے اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ سونیا اس کی منگیتر تھی تو وہ اس سے فاصلے پر رہتا تھا، لیکن نویرہ، اس سے تو اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر وہ اتنا بے خود کیسے ہو گیا؟ صرف اس کے جسم کی آیا ہوتی رعنائیاں دیکھ کر؟ مگر وہ اتنا نفس پرست تو نہیں تھا کہ ایک کمزور لمحے کی زد میں آ جاتا۔ سوال بہت تھے مگر جواب کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو سونیا، جو ہوا وہ بس ایک غلطی تھی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یمان نے کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد مضبوط لہجے میں کہا تو سونیا نے بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں جو آپ کی منقوہ تھی، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں مطمئن تھی کہ مجھ سے محبت نہ سہی مگر آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی نہیں ہے، مگر آج جو ہوا وہ سب میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ سونیا نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اس کے سنجیدہ سے لہجے پر سونیا نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ پر یقین ہے مگر اس لڑکی پر نہیں ہے۔ وہ 24 گھنٹے اس گھر میں رہتی ہے، یقیناً اس نے آپ کو پھنسانا چاہا ہوگا۔ میں اس شرط پر راضی ہوں گی جب آپ اسے یہاں سے نکالیں گے۔ سونیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو یمان کی نگاہوں کے سامنے نویرہ کا سادہ، بے ریا اور معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، سب کچھ تو یمان کا کیا دھرا تھا۔ دادا اس سے بہت اٹیچ ہیں، وہ نویرہ کو نہیں جانے دیں گے، لیکن ہماری شادی کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ یمان نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ایک منٹ بھی اسے آپ کے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ سونیا کے لہجے میں نویرہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر ہماری شادی ہو جائے گی، تم گھر آ جاؤ گی تو دادا کا دھیان اس سے ہٹ جائے گا، پھر میں اسے یہاں سے نکال دوں گا۔ جب تم اس سے بھی زیادہ دادا کا خیال رکھو گی تو دادا کو وہ یاد بھی نہیں رہے گی۔ یمان نے اسے سمجھایا تو وہ کچھ پلوں کے لیے چپ ہوئی۔ ٹھیک ہے، مگر آپ اس سے دور رہیں گے۔ سونیا نے انگلی اٹھا کر جتایا تو وہ سر ہلا گیا۔ اب چلو اندر، یمان نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ابھی میں گھر جا رہی ہوں، پھر کبھی آؤں گی، سونیا نے کہا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ سونیا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تو یمان سنجیدہ سا چہرہ لیے اندر کے جانے بڑھا۔ نہ جانے نویرہ اسے کیا سمجھ رہی ہوگی، اس کا سامنا کیسے کرے گا وہ اندر آیا تو اسے کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ نپے تلے قدم اٹھاتے وہ کچن میں آیا تو سامنے ہی نویرہ اس کی جانب پشت کیے برنر پر کچھ بنا رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس سے اس کے بال چھپ گئے تھے۔ یمان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر لہرایا جب اس نے نویرہ کے گھنے سیاہ بالوں کو دیکھا تھا، ان کی نرمی کو محسوس کیا تھا۔ نویرہ! کچھ پل اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسے پکار اٹھا تو نویرہ اپنی جگہ تھم گئی۔ جو بھی ہوا اس کے لیے سوری، وہ نویرہ کے پشت کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا جب وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور رونے کے باعث شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ ناک بھی ہلکی سی لال ہو گئی تھی، گندمی رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، جبکہ چہرے پر یاسیت کا ڈیرا تھا۔ وہ عام سا چہرہ عجبی باہر دکھا رہا تھا کہ یمان کے دل میں ایک بار پھر بے چینی بڑھنے لگی۔ بے سہارا ہوں تو کچھ بھی کریں گے آپ؟ نویرہ نے بھرائے لہجے میں پوچھا تو وہ اس کے چہرے کی بے بسی پر عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتا اس کے جانب بڑھا۔ پاس مت آئیے میرے۔ نویرہ نے انگلی اٹھا کر اسے روکا تو وہ اس سے 3 قدموں کے فاصلے پر ہی رک گیا۔ یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں، جگہ جگہ کام کے لیے دھکے کھائے ہیں، بہت سی جگہوں پر کام چھوڑا بھی ہے صرف اس لیے کہ وہاں بھی ایسے ہی مرد مجھے نوچنے کو تیار تھے جو اپنے حوث کے آگے انسانیت بھی بھول جاتے ہیں۔ ان سب میں مجھے آپ سب سے الگ لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے اس گھر میں محفوظ ہوں، لیکن میں یہ کیسے بھول گئی کہ آپ بھی تو مرد ہیں، آپ کے اندر بھی ویسے ہی جذبات ہوں گے جیسے باقی مردوں میں ہوتے ہیں، آپ بھی تو انہی میں سے ایک ہیں۔ نویرہ کی ہر بات اس کے دل پہ ضرب لگا رہی تھی، مگر اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اپنی جگہ درست تھی۔ نویرہ کی آنکھوں سے آنسو سے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ اتنا سب کچھ کر کے آ کر صرف ایک سوری کہہ دینے سے کیا وہ وقت بدل جائے گا؟ نویرہ نے تلخی سے سوال کیا۔ میں بہک گیا تھا، میں نہیں جانتا کیسے، لیکن یمان شرمندگی سے کہہ رہا تھا جب نویرہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہر مرد آخر میں یہی کہہ کر خود کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں بہک گیا تھا۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ واپس برنر کی طرف پلٹ گئی۔
ہو سکے تو میری اس غلطی کو معاف کر دینا۔ یمان تھکے تھکے سے انداز میں کہتا کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے پر نویرہ نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کی دہلیز خالی تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گردن تک گیا، جہاں ابھی تک اسے یمان کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر محبت میں اتنی بھی نہیں گری تھی کہ خود کو پلیٹ میں سجا کر اسے پیش کر دیتی، وہ بھی تب جب وہ اس کے جذبات سے ناآشنا تھا۔ اسے یمان بہت پیارا تھا، مگر یمان کی طرف سے کی گئی یہ حرکت اس کا دل برا کر گئی تھی۔ مگر وہ اس سے نفرت اب بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سونیا کی اس گھر میں انٹری اس کی ایگزٹ بننے والی تھی، اس لیے وہ یہاں کچھ اچھے دن گزار لینا چاہتی تھی۔ تبھی یمان کی حرکت کو نہ چاہتے ہوئے بھی درگزر کر گئی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ ان کا گھر کسی کالونی میں نہیں تھا، بلکہ شہر میں ہی ایک اچھے علاقے میں تھا۔ فلزا جب جاب کرتی تھی تو ان کا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن اب تو صرف شاہنواز صاحب کی پینشن ہی تھی جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ نازلی کا ارادہ جاب کرنے کا تھا، جس کے لیے اس نے کچھ اکیڈمیز کے اشتہار کھنگالے تھے تاکہ سیکنڈ ٹائم وہ جاب کر سکے۔ اس وقت رات کے 11:30 ہو رہے تھے جب نازلی کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ان کا دروازہ بجا رہا ہو۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور پاؤں میں سلیپر ڈال کر دوپٹہ اوڑھتی ہال میں آئی۔ تبھی عائشہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ آوازیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھیں اور شاید نہیں یقیناً ان کا ہی دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ توڑ ہی دیا جائے گا۔ نازلی نے دوپٹہ درست کرتے باہر جانا چاہا جب عائشہ بیگم نے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ بیگم نے پوچھا۔ باہر جا رہی ہوں ماما، دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے، نازلی نے کہا تو عائشہ بیگم نے اس کا بازو تھاما۔ اتنی رات کو ہمارے گھر کون آ سکتا ہے؟ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو۔ تم کہیں نہیں جا رہے، جو کوئی بھی ہوگا خود ہی چلا جائے گا، عائشہ بیگم نے خوف زدہ لہجے میں کہا تو نازلی نے نفی میں سر ہلایا۔ چور ڈاکو اس طرح دروازہ بجا کر نہیں آتے، بلکہ دیواریں پھلانگ کر خاموشی سے آتے ہیں۔ یقیناً کوئی جاننے والا ہی ہوگا، میں دیکھتی ہوں۔ نازلی انہیں تسلی دے کر ہال کا اندرونی دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھی اور کچھ ہی فاصلے پر موجود گیٹ کی طرف جانے لگی، مگر ابھی وہ 2 ہی قدم چلی تھی کہ اسے گیٹ کے ساتھ موجود دیوار پر 2 نقاب پوش چڑھتے نظر آئے۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھے، جبکہ منہ پر کپڑا اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، ان نقاب پوشوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ نازلی نے کپ کپاتے قدم پیچھے کو اٹھائے اور تیزی سے واپس ہال میں داخل ہوتی دروازہ لاک کر گئی۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ عائشہ بیگم نے نازلی کے کپ کپاتے وجود کو سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ چور، نازلی نے کانپتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا تھا، جس پر عائشہ بیگم مزید حواس باختہ ہوئیں۔ اچانک سے ہال کا اندرونی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ دونوں سہم کر پیچھے کو ہوئیں۔ اندر چلو جلدی، عائشہ بیگم نے نازلی کا ہاتھ پکڑا اور نازلی کے کمرے میں آ گئیں۔ دروازے کو اچھے سے لاک کیا۔ جلدی سے فاران کو فون کرو، ورنہ وہ لوگ دروازہ توڑ دیں گے، عائشہ بیگم نے اس کا فون ڈھونڈتے ہوئے کہا تو وہ خوف سے ڈھولکی مانند دھڑکتے دل سے سائڈ ٹیبل کے دراز سے اپنا فون نکال کر تیزی سے فاران کا نمبر ملانے لگی، مگر دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ باہر سے شور کی آوازیں مزید بلند ہونے لگی تھیں۔ فون نہیں اٹھا رہے ماما، نازلی نے روتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر کال کرو ضلع، عائشہ بیگم نے گہرے سانس بھرتے ہوئے اسے ہدایت کی تھی۔ پریشانی کے مارے ان کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ نازلی نے ایک بار پھر فاران کا نمبر ملایا۔ اب کی بار تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی، جبکہ باہر سے ایک زوردار آواز آئی تھی۔ شاید وہ لوگ اندر آ گئے تھے۔ ہیلو فاران بھائی، نازلی روتے ہوئے فاران کو مخاطب کرنے لگی تھی۔ پریشانی میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کا فاران سے کیا رشتہ ہے، جبکہ دوسری جانب فاران آدھی رات کو اس کی روتی ہوئی آواز سن کر بستر پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ فاران بیٹا، جلدی سے گھر آ جاؤ، کچھ لوگ گھر میں گھس آئے ہیں، ہم لوگ کمرے میں ہیں، مگر وہ کبھی بھی اندر آ سکتے ہیں۔ عائشہ بیگم نے نازلی کے ہاتھ سے فون لے کر خود فاران سے بات کی۔ ان کا گھبرایا اور پریشان سا لہجہ فاران کو بھی پریشان کر گیا تھا۔ آنٹی، آپ فکر مت کریں، میں کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں، اور آپ لوگ باتھ روم میں جا کر باتھ روم کو اندر سے لاک کر لیں۔ وہ کچھ بھی کہیں، آپ باتھ روم سے مت باہر نکلیے گا۔ فاران تیزی سے جوتا پہنتا انہیں ہدایت کرتا گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا۔ ہاں ہم جا رہے ہیں۔ باہر سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جن کے شور سے ان دونوں کا دل دہلا جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسے حالات کا سامنا ہوا تھا، اور ساتھ کوئی مرد بھی نہیں تھا کہ انہیں حوصلہ ہوتا۔ وہ 2 عورتیں کہاں تک اپنا بچاؤ کر سکتی تھیں۔ ضلع، چلو میرے ساتھ، فاران آ رہا ہے،
عائشہ بیگم نے فون ہاتھ میں پکڑتے نازلی کا ہاتھ پکڑا اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا، جس پر نازلی ڈر کر اچھلی۔ وہ اندر آ جائیں گے ماما؟ نازلی نے روتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس طرف مت دیکھو، چلو میرے ساتھ، عائشہ بیگم ہانپتے ہوئے کہتی اسے لیے باتھ روم میں داخل ہوئیں اور دروازے کو اچھے سے لاک کر لیا۔ ان کا سانس اب اٹک اٹک کر آنے لگا تھا، جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا اور جان جیسے ختم ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ دیوار کا سہارا لیتی نیچے بیٹھتی چلی گئیں۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ نازلی انہیں بے دم ہوتا دیکھ کر ان کے ہاتھ سہلانے لگی، مگر وہ آنکھیں موندے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر نازلی کی اپنی حالت خراب ہونے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور قدموں کی زوردار دھمک کمرے میں گونجنے لگی۔ نازلی کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جماتی اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اندر آ چکے تھے اور کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ باتھ روم چیک کر، ایک سخت مردانہ آواز کمرے میں گونجی تو نازلی کو لگا جیسے اب آخری وقت آن پہنچا ہو۔ ہمیں مال سے مطلب ہے اور باتھ روم سے کوئی مال نہیں ملے گا، ایک دوسری آواز گونجی تھی۔ وہ لڑکی جسے ہم روز دیکھتے ہیں، وہ کیا کسی قیمتی مال سے کم ہے؟ دروازہ کھول، اندر ہی چھپ کر بیٹھی ہوگی وہ حسینہ۔ پہلی آواز پھر سے گونجی تھی، لہجے میں خباثت بھری تھی، جبکہ نازلی کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے عائشہ بیگم کو دیکھا جن کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ اسے چھوڑ، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اور وہ الماری چیک کر، دوسری آواز پھر سے گونجی تھی۔ ان کی باتوں سے وہ چور ہی لگ رہے تھے اور یقیناً انہوں نے اس کے گھر کو آبزرو کیا ہوگا، یہ جان کر کہ اس گھر میں صرف 2 خواتین ہی رہتی ہیں، چوری کی نیت سے آئے ہوں گے۔ یا اللہ مدد کر! نازلی نے روتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہ تھا۔ بہت حسین تھی یار، کیسے چھوڑ دوں؟ حویس بھرے لہجے میں کہتا وہ باتھ روم کا دروازہ بجانے لگا تھا۔ نازلی کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ماں کے قریب ہوتی وہ ان کے گرد بازوں کا حصار باندھ کر خدا سے مدد مانگنے لگی تھی۔ دروازہ اب زور زور سے بجنے لگا تھا۔ وہ عائشہ بیگم کے بے ہوش وجود کو خود میں سمیٹے سسکتے ہوئے رب سے دعا گوتی کہ اچانک کمرے میں شور سا برپا ہوا، یوں جیسے لڑائی ہو رہی ہو۔ 2-3 فائر بھی گونجے تھے جن کی زوردار آواز سے وہ مزید ڈری تھیں۔ پھر یکایک 2-3 چیخیں بلند ہوئیں اور وہ شور مدھم پڑتا گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، جس پر نازلی کو لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ٹھیک اسی وقت باتھ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ایک بار پھر سہم گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔